आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 9 का आगाज़ होता है आयत नंबर 22 से। इसकी तफसीर को देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति क़ुलूबुहुम मुनकिरतुन व हुम मुस्तकबिरून। तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल ही इनकार करने वाले हैं और वो बहुत तकब्बुर करने वाले हैं। यानी जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, इससे बात मुराद सिर्फ वो लोग नहीं हैं, बल्कि इवन के मुसलमान भी ऐसे ही हैं जिनको अगर आखिरत पर यकीन होता और आखिरत की इनकार करने वाले ना होते तो यकीनन ये मुसलमान भी अच्छे अमल करते और उनके दिलों में तकब्बुर ना होता। आज जो हम एक दूसरे की बात नहीं सुनते, कुरान की बात नहीं सुनते, हम फौरन मुंह मोड़ लेते हैं और अपने आप को बड़ा समझते हैं क्योंकि हम मुतकब्बिर हैं। कहीं ना कहीं दिलों के अंदर वो तकब्बुर मौजूद है। तो जिसको आखिरत पे यकीन हो, जिसके दिलों में आखिरत का खौफ मौजूद हो, आखिरत कोई आसान काम नहीं। आखिरत वो बड़ी ही सख्त तरीन वक्त है। जो रिजल्ट का डे होता है ना, वो सब पर भारी होता है। चाहे किसी ने मेहनत की हो, वो दिन उसके लिए भी भारी होता है, और चाहे किसी ने मेहनत ना की हो उसके लिए भी भारी होता है। तो यही मामला आखिरत के दिन का है, क्योंकि वो नतीजा अखज़ करने का दिन है। उस दिन नतीजा मिल जाएगा हर किसी को। मेहनत किया हुआ करने वाला भी घबराया होगा, और जिसने मेहनत नहीं की उसके तो चेहरों का रंग ही फक हुआ होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाती है अगली आयत के अंदर, और इंसान की अकल उस वक्त बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे इंसान, हर अक्लमंद तरीन इंसान भी उस रोज बिल्कुल ही अजीब व गरीब हालत में होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला जरमा अन्नल्लाह यअलम मा युसिर्रून व मा युलिनून इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। कोई शक नहीं कि यकीनन अल्लाह ताला जानता है जो वो छुपाते हैं और जो भी वो जाहिर करते हैं। बिलाशुबा यकीनन वो तकब्बुर करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। सोचिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं हमारे अमल के अंदर, हमारा अमल हमें कहीं तकब्बुर में ना डाल दे कि हम नेक हो गए, हम बेहतर हो गए, हम अच्छे हो गए। नहीं, अल्लाह जानता है हमारे दिलों की नीयतों को। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में राई के दाना के बराबर भी तकब्बुर होगा तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। इस पर एक आदमी ने अर्ज किया कि एक आदमी चाहता है कि उसके कपड़े अच्छे हों और उसकी जूती भी अच्छी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जमील है और जमाल यानी कि खूबसूरती ही को पसंद फरमाता है। तकब्बुर तो हक की तरफ से मुंह मोड़ने और दूसरे लोगों को कमतर समझने को कहते हैं। जो आप एक दूसरे का, हम जो मजाक करते हैं ना, मजाक उड़ाते हैं, मजाक कर लिया किसी से, जब किसी की तजलील की जा रही है तो वो तकब्बुर की अलामत है। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को माफ नहीं करता। हम बड़े मजे से बच्चों के ऊपर भी ऐसी बातें तंजिया कह जाते हैं, और दूसरे लोग दूसरे के बच्चों पर तंजिया बातें कह जाते हैं। ये तकब्बुर की अलामत है और अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। वइज़ा क़ील लहुम माज़ा अनज़ल रब्बुकुम क़ालू असातीरुल अव्वलीन। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे रब ने कुछ नाजिल किया है, तो कहते हैं कि अगले लोगों की बेअसल कहानियां हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं है। यानी ये कहते हैं कि जिस जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, जो बातें कह रही हैं, ये सब घड़ा हुआ एक झूठ और कहानियां हैं, किससे कहानियां हैं, इस पर सच कुछ नहीं है। बल्कि वो कहते हैं कि ये सब झूठ है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान की बातों को बहुत गौर लगा कर सुने। कुफार मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुख्तलिफ बातें करते रहते थे। मसलन कहते थे कि ये जादूगर है, कभी कहते कि ये शायर है, कभी कहते कि ये काहिन है, कभी कहते कि ये मजनून है। वलीद बिन मुगीरा वलीद बिन मुगीरा इसी इसी सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। इसी के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसने गौर व फिक्र किया और बात बनाई, बस हलाक हुआ। उसने कैसी बात बनाई, फिर वो हलाक हुआ। उसने कैसी बात बनाई, फिर उसने कहा, फिर उसने देखा, फिर तेवरी चढ़ाई और बुरा मुंह बनाया, फिर उसने पीठ फेरी और तकब्बुर किया, फिर कहा, कुछ नहीं मगर एक जादू है जो पहले नकल किया जाता है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आप देखें उन्होंने आपके लिए कैसी मिसालें बयान की हैं, चनाचे वो भटक गए, सो अब वो कोई रास्ता नहीं पा सकते। अब वो किसी रास्ते पर, सही रास्ते पर नहीं आ सकते। वलीद बिन मुगीरा जो है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बड़ी चालें चालें चला करता था, जिसके लिए अल्लाह ताला ने सूरह मुदस्सिर की ये आयत नाजिल फरमाई।
اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی پورے پورے اٹھائیں، اور ان کے بوجھوں میں سے بھی جنہیں وہ علم کے بغیر ہی گمراہ کرتے ہیں۔ سن لو، بہت ہی برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھا رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا کہ ایسی باتیں کرنا جو ہم نے ان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، تاکہ یہ اپنے اعمال کے بوجھ بھی اٹھائیں اور ان لوگوں کے اعمال کے بوجھ بھی اٹھائیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اپنی گمراہی کا بوجھ بھی ان کے سروں پر ہوگا، اور ان لوگوں کی گمراہی کا بھی جن کو انہوں نے گمراہ کیا اور انہوں نے ان کی پیروی کی۔ یعنی کہ یہ تو بوجھ اپنا تو اٹھا رہے ہیں، پھر جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو ہدایت نیکی کی دعوت دی، اس کے لیے اس کی آواز پر لبیک کہنے والے تمام لوگوں کا ثواب ہوگا، اور یہ چیز ان کی اجر میں کوئی کمی واقع نہیں کرے گی، یعنی کہ جو عمل کرنے والا اس کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ اور ایسے ہی جس شخص نے برائی کی طرف دعوت دی، اسے ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس کے پیچھے لگیں گے، اور اس کے ان کے گناہ کم نہیں ہوں گے، اور اس سے ان کے گناہ کم نہیں ہوں گے۔ جس طرح نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اسی طرح نیکی جو ہوتی ہے وہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اسی طرح گناہ بھی گناہ جاریہ ہوتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص دنیا میں ناحق ظلم سے مارا جاتا ہے تو اس کے خون کے وبال کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے قابیل پر پڑتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے ناحق خون کی بنیاد قائم کی تھی۔ دنیا میں جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں ان سب کا اثر ایک اس بندے پر پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں قد مکر الذین من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ یقیناً ان لوگوں نے خفیہ تدبیریں کی جو ان سے پہلے تھے، تو اللہ تعالیٰ بنیادوں سے ان کی عمارت کو آیا، بس ان کے اوپر سے چھتیں ان پر گر پڑیں، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ سوچتے بھی نہیں تھے۔ کیا نہیں، یہاں پر کیا بات ہوئی کہ یعنی کفار قریش سے پہلے نمرود اور فرعون جیسے جابر بادشاہوں نے بھی حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف چالیں چلیں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اور فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی۔ یعنی پہلے لوگوں نے بھی تکبر سے، رسولوں کی پیروی سے اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے چالیں چلیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، سورہ نوح میں اللہ نے فرمایا اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، اور بہت بڑی خفیہ تدبیر کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بنیادوں سے ان کی عمارت کو آیا۔ قرآن حکیم نے کفار کے پروپیگنڈے کو ایسی عمارت سے تشبیہ دی ہے جس کی بنیادیں بھی ہیں، چھت اور ستون بھی ہیں۔ وہ پروپیگنڈا اگرچہ کہ وہ بڑا ہی مضبوط اور پختہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مقابلے میں وہ ٹھہر نہ سکا۔ عمارت ہوتی ہے نا، کسی عمارت کی جو بنیادیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اس کی جو بیس، ان کی جو بنیادیں ہوتی ہیں وہ کسی عمارت کی اس کی مضبوطی کا اثر اس پر ہوتا ہے۔ جتنی بنیادیں مضبوط ہوں گی اتنی عمارت مضبوط ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بنیادوں سے ان کو پکڑ لیا، اور ان کی چھتیں ان پر گرا دی، اور ان کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا۔ ان کی سازشوں کا، ان کا مکر و فریب کی عمارت جہاں کھڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان تمام عمارتوں کو اپنے عذاب سے گرا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ سوچتے نہیں تھے، یعنی مشرکین عرب سے پہلے چالیں چلنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ مشرکین پر بعد میں آیا، جو چالیں چلنے والے تھے، جو پروپیگنڈا کرنے والے تھے، جو منافقین تھے، ان پر عذاب اللہ تعالیٰ کا پہلے آیا۔ اللہ نے ان منافقوں کو پہلے پکڑا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على القافرین۔ پھر قیامت کے دن وہ ان کو رسوا کرے گا۔ دنیا میں تو اللہ نے ان کو جھٹلانے کی وجہ سے سزا دے دی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ یقیناً آج کے دن رسوائی اور برائی کافروں پر ہے۔
آج کے دن کی رسوائی اور آج کے دن کی برائی کافروں پر ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ سازشیوں کو ساری مخلوق کے سامنے رسوا کرے گا تو ان سے سوال کرے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کی خاطر تم مومنوں سے جھگڑا کیا کرتے تھے، ان سے تم نے جنگیں کی، آج ان شریکوں کو لے کر آؤ۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ جن کے پاس تمہارے پاس کوئی علم، جن کے پاس کوئی علم نہیں، جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے، آج ان کو لے کر آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے؟ ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، کہ سب ہم سے گم ہو گئے، سب کہیں غائب ہو گئے، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ بلا شبہ وہی کافر ہیں، اپنے آپ پر خود گواہی دیں گے کہ ہم کافر ہیں، ہم نے انکار کیا۔ کیونکہ آج وہ کوئی اپنا ساتھی پائیں گے نہیں، آخر کار اپنے جرم کو خود ہی تسلیم کر لیں گے۔ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اس سے مراد انبیاء اور ربانی علماء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، وہ کہیں گے ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، کہ یقیناً آج کے دن رسوائی اور برائی کافروں پر ہے، یعنی کافروں پر قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی اور برا عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ سب اگلے اور پچھلے لوگوں کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا تو ہر عہد شکن کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی ہے۔ عہد کیا؟ وہ جو ہم سب نے عہد اللہ سے لے رکھا ہے کہ اللہ ہمارا واحد اللہ تعالیٰ ہمارا واحد معبود ہے، وہ سارے عہد شکنوں کو ان سب کو الگ کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت مزید اگلی آیت میں فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلام سلام ما كنا نعمل من سوء، جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ فرما برداری پیش کرتے ہیں کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کانوا تعملون، اللہ تعالیٰ تو خوب جاننے والا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی فرشتے اس حال میں ان کی جان قبض کر رہے ہوں گے کہ ان کا ظلم، ان کی گمراہی اپنے عروج پر ہوگی، اور ظالم لوگ جس طرح وہاں مختلف قسم کے عذاب رسوائی سے دوچار ہوں گے تو ان کو سب معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ اتنی برائیاں دنیا میں کرتے کرتے وہ کیا کہیں گے کہ ہم تو نیک عمل کیا کرتے تھے، بس تمہارا انکار تمہیں کچھ فائدہ نہ دے گا۔ آج تم اپنی برائیوں سے انکار کرنا تمہارا کچھ فائدہ نہ دے گا، کیونکہ قیامت کے روز تمہارے تمام اعمال لکھے ہوئے موجود ہوں گے، تم اپنے کسی عمل کا انکار نہیں کر سکو گے۔ اور سب سے بڑھ کر انسان کا جسم کا ایک ایک عضو، جسم کا ایک ایک حصہ اس کے خلاف خود گواہی دے گا، خود اقرار کرے گا، اعتراف کرے گا، اس لیے وہ اس وقت تک جہنم میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اپنے گناہوں کا اقرار خود سے نہ کر لیں۔ جب وہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہوں گے تو تمام گناہ گار اپنے گناہ کے مطابق اپنے حسب حال دروازوں میں سے داخل ہوں گے۔ جس نے جو گناہ کیا وہ اپنے اس دروازے سے داخل ہوگا۔ اللہ رب العزت سورہ انفال میں فرماتے ہیں اور کاش آپ دیکھیں جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلنے کا عذاب چکھو۔ روح قبض کرتے وقت کی تکلیف شروع۔ سیدنا برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے، ہم قبر کے قریب پہنچے تو ابھی تک لحد تیار نہیں ہوئی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو کورید رہے تھے، پھر سر اٹھا کر فرمایا اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے بچنے کے لیے پناہ مانگو، دو تین مرتبہ فرمایا، پھر فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں آتے ہیں، ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی حنوت ہوتی ہے، تا حد نگاہ وہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل چل، چنانچہ اس کی روح
اس طرح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے۔ ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں، اور دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس کی روح کو ملک موت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ ان سے لے کر اسے اس کفن میں لپیٹ کر اس پر اپنی لائی ہوئی حنوت مل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور اس کے جسم پر ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مشک کا ایک خوشگوار جھونکا جو زمین پر محسوس ہو سکے۔ پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھتے جاتے ہیں، اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ گروہ پوچھتا ہے کہ یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ وہ جواب میں اس کا وہ بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، وہ دروازے کھلواتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا، یعنی آخری دروازے تک ان کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے جسموں سے بھی ایسے ہی روح کو الگ کرے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو، چنانچہ تکبر کرنے والوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ان کی موت کے وقت ان کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں اور ان کے جسم قبر میں چلے جاتے ہیں، پھر ان کے جسموں سے ان کی روح کو جوڑ کر انہیں عذاب دیا جاتا ہے، یعنی وہ کنیکشن جوڑ دیا جاتا ہے، جیسے آپ ایک جگہ پہ ٹیلی فون کریں، دوسری جگہ پر آپ کو آواز سنائی دے رہی ہے، اللہ اکبر! وہ کنیکٹ کر دیا جاتا ہے ان کے جسم کے ساتھ ان کی روح کو، صبح و شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے، پھر قیامت کے دن انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اس میں دائمی ہے، اس میں دائمی عذاب ہے، اس میں موت نہیں ہے، پھر نہ وہاں کوئی جیے گا نہ وہاں کوئی مرے گا، یعنی جینے کی تو ہے ہی نہیں نا، کہ وہ جیئیں گے کیسے؟ تو یہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حمزہ میں فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ، اور کس چیز نے تمہیں خبر دی کہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جھانکتی ہے، یقیناً وہ ان پر بند کر دی جائے گی اونچے اونچے ستونوں میں، اونچے اونچے ستون ہوں گے اس کے، حد نگاہ جہاں جہاں جائے گی وہاں تک اس کے ستون ہوں گے، اتنے اونچے اونچے پلرز ہوں گے۔ وقیل الذین وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا خير للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولا دار الآخرة خير ولنعم دار المتقين۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والوں سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں خیر ہی خیر، جن لوگوں نے نیک رویہ رکھا ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر بہترین ہے، اور یقیناً کیا ہی خوب گھر ہے متقیوں کا۔ دنیا کے گھر سے بہترین گھر آخرت کا گھر ہے، اس گھر کے لیے کوشش کیجئے، اس گھر کے لیے خود کو تھکائیے۔ دنیا کے گھر کے لیے کتنا تھکاتے ہیں، صفائی ستھرائی، میچنگ چیزیں، ڈسٹ نہ کہیں پڑے، اس آخرت کے گھر کے لیے جسم کو تھکائیے۔ ہم کہتے ہیں کیا روز کلاس ہوتی ہے، کیا روز اٹھ کے قرآن پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیا روز آج چھٹی مل جائے، یہ جو تھکاوٹ ہے اللہ رب العزت سے اس تھکاوٹ کی قدر کرتا ہے۔ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاؤون، ہمیشگی کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کے لیے وہ سب کچھ ان میں ہوگا جو وہ چاہیں گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ متقیوں کو جزا دیتا ہے، اللہ متقی لوگوں کو ایسے ہی جزا دیتا ہے۔
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، ان اعمال کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ تو جو تم کیا کرتے تھے، ان اعمال کے بدلے تم جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو دوست رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو دوست رکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا آپ کی بعض ازواج نے عرض کیا کہ مرنا تو ہم بھی پسند نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ملنے سے موت مراد نہیں، اللہ تعالیٰ کے ملنے سے موت مراد نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ایماندار آدمی کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے ہاں اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب کسی مومن کی روح نکلتی ہے تو وہ دو فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں، تو آسمان والے کہتے ہیں کہ پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پر اور اس جسم پر کہ جسے تو آباد رکھتی تھی رحمت نازل فرمائے۔ پھر اس روح کو اللہ عز و جل کی طرف لے جایا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اسے مقرر شدہ آخری وقت کے لیے عالی شان ٹھکانے پر لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کی روح جب نکلتی ہے تو آسمان والے کہتے ہیں کہ خبیث روح زمین کی طرف سے آئی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تم اسے مقرر شدہ آخری وقت کے لیے برے ٹھکانے پر لے جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنی ناک مبارک پر اس طرح لگا لی تھی کہ کافر کی روح کی بدبو ظاہر کرنے کے لیے آپ نے اس طرح فرمایا کہ بدبو جس طرح انسان کو آ رہی تھی، انسان اپنی ناک کو بند کر لیتا ہے۔ بیما کنتم تعملون، ان کے اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو جنت کا مکین بنائے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، نہیں وہ انتظار کر رہے سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا کسی پر بھی۔ آپ اپنی اولاد پر ظلم کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں ظلم کر سکتا اپنی اولاد پر، پھر اللہ کیسے ظلم کرے گا؟ ہم تو اللہ کی کریشن ہیں، اور وہ کریشن جس پر اللہ نے ہمیں بنا کر فخر کیا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، چنانچہ انہیں ان کے برے اعمال کی خرابیاں پہنچی اور ان کو گھیر لیا اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ کے عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ میرے رب ہم سب پر رحم فرمائے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دینا، تو ہم سے راضی ہو جانا، تو ہم سے عمل صالح کروا لے۔ یا اللہ ان عمل صالح پر ہمیں استقامت نصیب فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر دے۔ یا اللہ جو جو جس تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما دے، تو ہم سب کے لیے کافی ہو جا، ہر ہر جگہ پر ہمارے لیے کافی ہو جا۔ جہاں ہماری ایمان کمزور پڑنے لگے میرے رب تو ہمیں وہاں تھام لینا، میرے رب تو ہم سے راضی ہو جانا، اب ہمارے ہاتھوں کو نہ چھوڑنا، اب ہمیں دنیا کی رنگینیوں میں نہ ڈال دینا، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو کم کر دے، ہمیں اپنے رستے پر چلنے والا بنا دے، اپنی رضا میں راضی ہونے والا بنا دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تمہارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے وہ تمام عزیز و اقارب جو تیری طرف پلٹ کر آگے، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، تو ان کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، سب کو ہدایت عطا کر دے۔ یا اللہ تو ان کو بھی قرآن سے جوڑ دے، تو ہمیں بھی قرآن سے جوڑ دے، ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، تو ہمارے ہر ہر معاملے کے لیے کافی ہو جا۔ تیرا وعدہ ہے کہ
تیری راہ میں نکلا ہوا، تیرے خوف سے نکلا ہوا ایک آنسو بھی اگر آنکھ سے گر جائے تو وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یا اللہ تو ہمارے ان آنسوؤں کو قبول کر لے، تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، تو ہمیں معاف کر دے، تو ہم پر رحم کر دے۔ آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خير خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔